Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 26, and the title of today's lecture is Marketing Strategy Partnering to Build Customer Relationship. First, as usual, we have the chapter questions. The first question is, what is strategic planning? Then we will discuss the key business portfolio and metrics. Number 3, partnering to build customer relationship. Number 4, various strategic marketing options. And then we will discuss developing an integrated marketing mix. So these are the questions that we will discuss today. We will start our discussion from the definition of strategic planning. As per the definition, strategic planning is the process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goals and capabilities to its changing marketing opportunities. We already discussed what is strategic planning is. Strategic planning is, first, it is the responsibility of the top management. And we also know strategic planning is normally a long-term planning. Let's discuss the steps in strategic planning. What are the basic steps that we can cover under strategic planning? The first step is defining the company mission. Without the mission, we don't know what we want to do and where we want to reach. So the first steps in strategic planning is defining the company mission. Second, setting company's objectives and goal. And number 3, designing the business portfolio. And all these 3, defining the company mission, setting company objectives and goals, designing the business portfolio, they all come under corporate level. The top management will decide and take decision about these steps. Then come planning, marketing and other functional strategies. Because we are talking about the marketing, so we are discussing only marketing, but at this level you will make plan for other functional departments also. So this is the level, business unit, product and market level. The operational managers will make plan for this step. So this is one of the most simplest strategic planning steps or process, and it's starting from the mission and ending at the detailed plan of each and every functional department. Now we will go into the detail. We will discuss each step in detail, like what is mission. Defining a market-oriented mission. Suppose if you have to make a mission for your organization, so what are sort of the options you have and how you will choose a mission for your organization. The mission statement is the organization's purpose, what it wants to accomplish in the larger environment. And similarly, from market-oriented mission statements define the business in terms of satisfying basic customer needs. देखिए मिशन बेसिकली क्या होता है? मिशन किसी भी कंपनी की एक स्टेटमेंट होती है कि वो क्या करना चाह रहे हैं एज ए कंपनी. उनका मिशन क्या है? Why they form, why they establish a company, what they want to do. Similarly, when we see the mission from marketing perspective, in marketing perspective, because we know marketing start and ends at customer, so again from marketing perspective the mission should
take care of the customer needs. We have an example. We take the example of Google. Google's mission statement is, we help you organize the world's information and make it universally accessible and useful. This is the mission statement of Google. So we have some more example in the next slide, and where we discuss the mission from business product oriented point of view as well as market oriented point of view. So like the first company, that is the Amazon.com. We know they are doing the business online and they are involved in the CDs, toys, books, videos, and they are selling so many stuff online. Amazon.com इनकी जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन है, दैट इज वी सेल बुक्स, वीडियोस, CDs, toys, consumer electronics and other products online. Very simple product oriented definition. But when they changed same definition and they converted it into the market oriented definition, it will become, we make the internet buying experience fast, easy and enjoyable. We are the place where you can find and discover anything you want to buy online. So this is the difference. Suppose if you want to give a mission statement based from the product oriented point of view, how you will make. And similarly, if you want to make a mission statement from the marketing oriented point of view, how you will change. We have another example, that is the Disney. Disney, from the product oriented point of view, they are saying if we run themes park. And from market oriented point of view, they are saying we create fantasies, a place where dreams come true and America still work the way it's supposed to. Naturally, they are also highlighting their own culture. Similarly, we take the example of another brand, that is Nike. Nike, what they are saying from the more product oriented point of view, we sell athletic shoes and apparel. Very simple. Everybody knows from product point of view that Nike is selling shoes and apparels. But from marketing oriented point of view, they are saying we bring inspiration and innovations to every athlete in the world. And then they have a asterisk on athlete. And the explanation is, if you have a body, you are an athlete. Now actually they use the word athlete, and sometimes customers are confused because everybody may be not consider himself athlete. Normally athletes से मुराद ये होती है कि वो लोग जो रेसेस में भागते हैं, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर एक स्टैटिक लगाकर उन्हें एक्सप्लेनेशन दी कि नो डाउट कि वी आर यूजिंग द वर्ड एथलीट, बट आवर एक्सप्लेनेशन फॉर द एथलीट इज कि इफ़ यू हैव अ बॉडी यू आर एन एथलीट, कि हर वो बंदा हमारी नज़र में एथलीट है. तो ये जो सा है, ये नहीं कि कुछ एग्जांपल थी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपने मिशन स्टेटमेंट यानी जनरेट करनी है तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन क्या होगी, और वही चीज़ जब आप मार्केट ओरिएंटेड में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें क्या चेंज आएगी. डिफरेंस क्या है, अगेन मैं आपको एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूं. जब हम किसी भी चीज़ को मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं, मार्केटिंग बेसिकली क्या है, to know the wants and needs of your customer and then to fulfill them. So definitely you will incorporate your customers. Whatever we are doing to fulfill the wants and needs of our customers. So आपकी स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती है, वर्ड्स की सिलेक्शन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है that is remain the same, you are giving value and importance to your customers. अच्छा, इसके बाद यानी कि जो सेकंड स्टेप है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, that is setting company objectives and goals. One is business objective and the second is marketing objectives.
جس سے پہلے ہم نے پروڈکٹ اورینٹڈ کی بات کی اور مارکیٹنگ کی بات کی. اب بزنس آبجیکٹیوز میں کیا ہے کہ بلڈ پروفیٹیبل کسٹمر ریلیشن شپس, انویسٹ ان ریسرچ, امپروو پروفٹس. یعنی کہ میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اب بزنس آبجیکٹیو کیا ہوگے. نیچرلی کیا نام ہے, آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پروفیٹیبل, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے وی آر انوالو ود دا کمرشل ایکٹیویٹیز, وی آر ڈوئنگ بزنس. تو بزنس میں کیا ہوتا ہے, آپ کا پروفٹ میں ہی انٹرسٹ ہوتا ہے. اور وہ جو آپ پروفیٹیبل کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نا ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں ود یور کسٹمر. اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ کیا نام ہے R&D میں انویسٹ کریں گے, تاکہ آپ کا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ امپروو ہو اور اس کا آپ ایڈوانٹیج لے سکیں. اور الٹیمیٹلی اس کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ ٹو امپروو پروفٹس بائی یوزنگ یور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ یو ول انکریز یور پروفٹ مارجن. اچھا, جب اسی کو ہم کیا نام ہے جب چینج کرتے ہیں مارکیٹنگ آبجیکٹیو میں, تو مارکیٹنگ آبجیکٹیو کچھ اس قسم کے بن جائیں گے جی. انکریز مارکیٹ شیئر. نیچرلی جب آپ کو مارکیٹ شیئر انکریز ہوگا تو آپ کی پروفیٹیبلٹی بڑھ جائے گی, آپ کا ریونیو انکریز ہو جائے گا. کریٹ لوکل پارٹنرشپس, انکریز پروموشنس. کیونکہ آپ نے مارکیٹ شیئر اگر آپ نے انکریز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے, نیچرلی آپ لوکل پارٹنرشپ کو امپروو کریں گے, ان کو اسٹرینتھن کریں گے. اور اسی طرح آپ کیا نام ہے اف یو وانٹ ٹو کیپچر دا مارکیٹ, نیچرلی یو ہیو ٹو ڈو مور پروموشنس. تو یہ آپ کا کیا نام ہے ایگزامپل آ گئی اس کی سیٹنگ کمپنی آبجیکٹیوز اینڈ گولز. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیزائننگ دی بزنس پورٹ فولیو. ڈیزائننگ دی بزنس پورٹ فولیو کو ڈسکس کرنے سے پہلے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وی شوڈ ہیو دی انڈرسٹینڈنگ آف سم بیسک ٹرمینالوجی. یہ بزنس پورٹ فولیو ہوتا کیا ہے اور اس سے ریلیٹڈ کچھ اور ڈیفینیشنز ہیں. تو فرسٹ وی ول کور, دین وی ول ڈسکس دی بزنس پورٹ فولیو اینڈ سم ٹول. The definition of the business portfolio is the collection of businesses and products that make up the company. ایک کمپنی میں جتنی بھی اس کی بزنسز ہیں, جتنی بھی اس کی پروڈکٹ ہیں, اگر ان سب کو کمبائن کر دیا جائے تو اس کو ہم کولیکٹیولی کہتے ہیں کہ دس از دی بزنس پورٹ فولیو آف سو اینڈ سو کمپنی. اس کے جتنے بھی بزنسز ہوتے ہیں, اس کی جتنی پروڈکٹس ہوتی ہیں, ان کو کمبائن کر کے کولیکٹیولی اس کو کہتے ہیں دی بزنس پورٹ فولیو. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ایک اور ڈیفینیشن ہے پورٹ فولیو انالیسس. A portfolio analysis is a major activity in strategic planning whereby management evaluates the products and businesses that make up the company. دیکھیں, جب آپ کے پاس ڈفرینٹ بزنسز ہوں گے, ڈفرینٹ پروڈکٹس ہوں گی, being a manager or part of the management, naturally it's your responsibility to evaluate کہ کون سا بزنس کیسا پرفارم کر رہے ہیں, اس کی پرفارمنس کیسی ہے. سملرلی وہ کون سی پروڈکٹ ہیں جو کہ زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہی ہیں, اچھا بزنس جنریٹ کر رہی ہیں, کس کی پرفارمنس اچھی ہے, کس کی پرفارمنس ویک ہے. جس کی پرفارمنس اچھی ہے اب اس کو مزید بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, اور جس کی پرفارمنس ویک ہے تو اس کو ہم کیسے اس کو یعنی کہ اسٹرانگ کر سکتے ہیں, اس کو امپروو کر سکتے ہیں. اگر ہم امپروو نہیں کر سکتے یا اس میں اگر کوئی سیریس پرابلم ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کا آلٹرنیٹیو کیا ہے. کیونکہ کبھی بھی آپ اپنے ویک پروڈکٹس کو, ویک بزنسز کو ساتھ لے کر نہیں چلتے, کیونکہ اٹس بزنس ویک مینس کہ یو آر لوزنگ یور پروفٹ, یو آر یوزنگ یور ریسورسز بٹ ایکچولی یو آر ناٹ جنریٹنگ انف پروفٹ اور ریونیو. تو جب پروفیٹیبل بزنس نہیں ہوتا تو پھر اس پہ بہت سارے کویسچنز مارک ہوتے ہیں, اور اس میں دو ہی آپشن ہوتے ہیں کہ یا تو اس کو آپ امپروو کریں, اگر آپ اس کو امپروو نہیں کر سکتے تو اٹس بیٹر کہ پھر اس کو آپ وہیں پر سٹاپ کر دیں. اچھا, اس کے علاوہ اینالائزنگ دی کرنٹ بزنس پورٹ فولیو سے ریلیٹڈ جو ہے ایک اور ڈیفینیشن ہے اسٹریٹجک بزنس یونٹ, SBU. اگین اٹس اے ویری کامن
terminology and we already covered, but again I am sharing with you تاکہ آپ کو یعنی یہ جو اسٹریٹجک ہم پلاننگ جو پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو سارا یعنی کہ چیزیں جو سی لنک ہو رہی ہیں تو آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے. اسٹریٹجک بزنس یونٹ جو ہے از اے یونٹ آف دی کمپنی دیٹ ہیز اے سیپریٹ مشن اینڈ آبجیکٹیوز دیٹ کین بی پلانڈ سیپریٹلی فرام ادر کمپنی بزنسز. کسی ایک کمپنی کے اندر جو اس کے ڈفرینٹ جو سے بزنس یونٹ ہوتے ہیں جس کی ایک اپنی یعنی کہ مشن بھی ہو, آبجیکٹیو بھی ہو, اس کی ایک اپنی سیپریٹ ٹارگٹ مارکیٹ ہو اور اس کا ایک سیپریٹ یعنی کہ مینیجر ہونا چاہیے, اور ایک اسٹریٹجک بزنس یونٹ کو آپ دوسرے کے ساتھ ڈفرینشیٹ بھی کر سکیں. تو دس از اسٹریٹجک بزنس یونٹ. اچھا اس کے بعد جو ہے اس میں کیا آ جاتا ہے, جیسے اس میں آگے اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ اٹ کین بی اے کمپنی ڈویژن, کسی کمپنی کا کوئی ڈویژن بھی ہو سکتا ہے. پروڈکٹ لائن ود ان اے ڈویژن, کسی ایک یعنی کہ ڈویژن کے اندر آپ کسی ایک پروڈکٹ لائن کو جو ہے اس کو آپ اسٹریٹجک بزنس یونٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں. سنگل پروڈکٹ اور برانڈ, یعنی کہ ان میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ اسٹریٹجک بزنس یونٹ بن سکتی ہے, یا ان ادر ورڈز اسٹریٹجک بزنس یونٹ کیا ہوتا ہے جس کی ایک اپنی سیپریٹ آئیڈینٹی ہوتی ہے, اس کا ایک سیپریٹ مینیجر ہوتا ہے, اس کی ایک سیپریٹ ٹارگٹ مارکیٹ ہوتی ہے, اس کی اپنی سیپریٹ مشن آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اور آپ اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس کہ اگر آپ کے پاس پورٹ فولیو آف بزنسز ہوں, ہم نے اس میں ڈسکس کیا کہ اگر آپ نے اس کا انالیسس کرنا, پورٹ فولیو انالیسس کرنا ہوتا ہے. پورٹ فولیو انالیسس میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو سے آپ کے جو بزنسز ہیں ان کی پرفارمنس کیسی ہے, کون سا بزنس جو ہے وہ اچھا کام کر رہا ہے, کون سا جو ہے وہ ویک ہے, کس کو کیا نام ہے سپورٹ کی ضرورت ہے, کس کو کیا نام ہے ایلیمینیٹ کرنا ہے. یہ سارے جو ڈیسیجنز ہیں یہ مینجمنٹ لیتی ہے, مینیجرز لیتے ہیں. لیکن اب کویشچنز یہ ہے کہ ہاؤ یو ول ڈیسائیڈ. ہم نے پورٹ فولیو انالیسس کی بات کی کہ جہاں پہ آپ ان کو ایویلویٹ کرتے ہیں. اب پورٹ فولیو انالیسس کے لیے جہاں پر کسی بھی کمپنی کے بہت سارے بزنسز ہوں, اس کے لیے جو ٹول یوز کیا جاتا ہے جو ویری کامن اور موسٹ آف دا ٹائمز اس کو یوز کیا جاتا ہے, دیٹ از BCG میٹرکس. یہ جو آپ کے سامنے یعنی کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے, BCG میٹرکس. BCG اسٹینڈ فار بوسٹن کنسلٹنگ گروپ. یہ انہوں نے یہ ڈیولپ کیا تھا اور انہی کے نام پر اس کو BCG میٹرکس کہا جاتا ہے, اور یہ بزنس پورٹ فولیو انالیسس کے لیے یوز ہوتا ہے. آئیں دیکھتے ہیں کہ BCG میٹرکس میں کیا ہوتا ہے. BCG میٹرکس میں بیسیکلی آن Y ایکسس وی ہیو مارکیٹ گروتھ. دس از مارکیٹ گروتھ, یہاں پر لو ہے اور اس سائڈ پر اینڈ پر ہائی. سملرلی آن دی باٹم X ایکسس پر جو ہے again we have the market share. On the left side we have the high, on the right side we have low. اور اس کے بعد یہ کہ we have 4 combination of market growth and market share. Let's we check کہ یہ کیا نام میں جو combinations ہیں یہ کیا ہیں. سب سے پہلا جو combination ہے that is stars, this portion. Stars are high growth. یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے ہائی گروتھ. ہائی بزنسز اور پروڈکٹس دے آفن نیڈ ہیوی انویسٹمنٹ ٹو فائنانس دیئر ریپڈ گروتھ. سٹارز کیا ہیں, ہائی گروتھ بھی ہے, ہائی بزنسز ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لیے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے یو نیڈ ہیوی انویسٹمنٹ ٹو فائنانس دیئر ریپڈ گروتھ. یو need more money to invest. اچھا اس کے بعد کیا نام ہے ایک اور ہے کیش کاؤز. کیش کاؤز آر لو گروتھ, ان کی جو سی گروتھ جو سی ہے اس کی لو ہے. ہائی شیئر بزنسز اور پروڈکٹس دے نیڈ لیس انویسٹمنٹ ٹو ہولڈ دیئر مارکیٹ شیئر. یعنی کہ یہ جو
آپ کے جو بزنسز اس کیٹیگری میں فال کریں گے ان کی گروتھ کم ہے لیکن ان کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ ہائی ہے. اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ جی کیش کاؤز، کہ یہ آپ کو میکسیمم پروفٹ دے رہی ہے. آپ کا ایکسپینڈیچر کم ہے لیکن آپ کو مارکیٹ شیئر جو ہے وہ آپ کا ہائی ہے. سٹارز میں کیا تھا کہ آپ کی گروتھ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کیا نام مارکیٹ شیئر بھی یعنی کہ آپ کا زیادہ ہے، لیکن پرابلم کیا ہے کہ اس گروتھ کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ہیوی انویسٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے، جبکہ یہاں پر آپ کو یعنی کہ ہیوی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اینڈ لیس انویسٹمنٹ ٹو ہولڈ دیئر مارکیٹ شیئر. اچھا اس کے بعد کیا نام ہے نمبر 3 پہ جو سا ایک اور ہے کوسچن مارکس. اب question marks are low share business units in high growth market. They need lot of cash to hold their share. اب کیا ہے کہ ان کا جو سا مارکیٹ شیئر کم ہے لیکن ہائی گروتھ ہے. They need lot of cash to hold their share. اس لیے ایک کوسچن مارک ہے کہ اب آپ اس پہ کیا ڈیسیجن لیں گے. Would you like to invest? Would you like to spend money? Yes or no? اچھا نمبر 4 پر آ رہا ہے ڈاگز ہیئر. اینڈ ڈاگز آر لو گروتھ لو شیئر بزنسز اینڈ پروڈکٹس. دے may generate enough cash to maintain themselves but don't promise to be large source of cash. تو اب یہ دیکھ لیں کہ کیا نام ہے جب آپ پورٹ فولیو انالیسس کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ جس طرح یہ BCG میٹرکس ہے اس ٹول کو اگر آپ یوز کرتے ہیں جس میں آپ کے پاس ایک مارکیٹ گروتھ اور مارکیٹ شیئر کے 2 آپشنز ہیں اور ان سے آپ کے 4 پاسبل کمبینیشن بن سکتے ہیں اور آپ اپنے ڈفرینٹ بزنسز کو اس یعنی میٹرکس میں پلیس کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس بزنس کے لیے کیا اسٹریٹجک ڈیولپ کرنی ہے، وہ کون سے اسٹریٹجک آپشنز ہیں جو آپ لیں گے. تو اٹس اگین یعنی میں نے پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ BCG میٹرکس از اے گڈ ٹول اسپیشلی اف یو وانٹ ٹو ایویلویٹ دی پرفارمنس آف یور different businesses within one company. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ problems with matrix approaches کہ ہم نے ڈسکس تو کر دیا کہ جی یہ ٹول ہے لیکن نیچرلی ہر چیز کے جہاں پر ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو بینگ اے مینیجر آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہونا چاہیے کہ اگر یہ چیز اگر کوئی بھی ٹول ہے یا کوئی اسٹریٹجی اگر آپ اس کو یوز کرنے جا رہے ہیں تو اس کی یہاں پر ہم اسٹرینتھس کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کی ویکنیسز کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا لیمیٹیشنز ہیں. سملرلی ابھی ہم نے جو ڈسکس کیا BCG میٹرکس تو اس کی بھی کچھ یعنی لیمیٹیشنز ہیں. وہ لیمیٹیشنز کیا ہے کہ ڈیفیکلٹی ان ڈیفائننگ SBUs اینڈ میجرنگ مارکیٹ شیئر اینڈ گروتھ. دیکھیں اب یہ سارا جو ہے BCG میٹرکس جو ہے وہ بیس کر رہا ہے کہ آپ اپنے ڈفرینٹ بزنس یونٹس کو کہاں پر پلیس کر رہے ہیں. سٹارز میں کر رہے ہیں، کیش کاؤز میں کر رہے ہیں، کوسچن مارکس میں لے کر جا رہے ہیں، ڈاگز میں لے کر جا رہے ہیں. تو اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک کہ جی آپ SBU کون سا ہے اس کو کہاں پر پلیس کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد اس کی یعنی کہ مارکیٹ شیئر کو جو ہے ایویلویٹ کرنا، اس کی گروتھ کو جو ہے نا وہ فورسی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. آپ نہیں بتا سکتے کہ جی اس کا واقعی اس کی گروتھ کم ہو گئی ہے یا اس کی گروتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اٹس اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ٹائم کنزیومنگ. نمبر 3 پہ جو ہے ایکسپینسو. اینڈ نمبر 4 فوکس آن کرنٹ بزنسز ناٹ فیوچر پلاننگ. دیکھیے اب ہم کیا ہے کہ ہم ڈسکس کریں اسٹریٹجک پلاننگ لیکن یہ جو آپ کا جو BCG میٹرکس ہے یہ آپ کی جو کرنٹ اسٹیٹس ہوتا ہے، جو آپ کا کرنٹ بزنس اسٹیٹس ہے اس پہ بیس کر رہا ہوتا ہے، جبکہ ہم نے اسٹریٹجک پلاننگ میں ہم نے فیوچر کی پلان کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اس کے اور اس نے بتایا میں ٹائم کنزیوم اور ایکسپینسو ہے. تو جب آپ یہ یوز کر رہے ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس BCG میٹرکس کی پرابلمز یا لیمیٹیشنز کیا ہیں. اچھا اسی طرح کیا نام ہے ایک اور میٹرکس ہے جو ہم یوز کرتے ہیں فار ڈیولپنگ اسٹریٹجیز فار گروتھ اینڈ ڈاؤن سائزنگ.
اگین یہ بھی ہم نے میٹرکس جو سے کور کیا ہوا ہے، اس لیے میں اس کے ایک سٹیپ آگے جا کے اس کو ایکسپلین کروں گا. بیسیکلی دس از این سافٹ میٹرکس. سافٹ میٹرکس کو ہم پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ بھی کہتے ہیں. اور پروڈکٹ مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ از اے ٹول فار آئیڈینٹیفائنگ کمپنی گروتھ اپرچونیٹیز تھرو مارکیٹ پینیٹریشن، مارکیٹ ڈیولپمنٹ، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اور ڈائیورسفیکیشن. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ ایگزسٹنگ مارکیٹ اور یا نیو مارکیٹس کو دیکھتے ہیں، ایگزسٹنگ پروڈکٹس اور نیو پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں، اس کو ایک گریڈ پر آپ پلیس کرتے ہیں. اور اگین یو ہیو 4 آپشنس لائک مارکیٹ پینیٹریشن ہے، پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے، مارکیٹ ڈیولپمنٹ ہے، ڈائیورسفیکیشن ہے. اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ یہ جو 4 آپشنز ہیں یہ کیا ہے اور آپ ان کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی اسٹریٹجک پلاننگ میں کیسے انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. Market penetration is a growth strategy, increasing sales to current market segments without changing the product. The first one, the market penetration, where actually we have the existing market or existing product. Market بھی ہماری وہی جس میں ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، پروڈکٹ بھی ہماری وہی ہے. تو بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مارکیٹ پینیٹریشن. اور دیکھیں یہ جتنی بھی آپ کی پلاننگ ہے یہ آپس میں انٹر لنک ہوتی ہیں. اگر آپ نے مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرنا ہے تو آپ کی پرائسنگ کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی آپ یوز کریں گے. اور مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی آپ کی کیا ہے کہ جہاں پر آپ کم پرائس کے ساتھ مارکیٹ میں انٹر ہوں گے. کیونکہ الٹیمیٹ آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو کیپچر دا مارکیٹ. اور ٹو کیپچر دا مارکیٹ یو شوڈ ہیو یور پرائس ایٹ لو، دین یو آر ایبل ٹو you are able to capture more market. تو یہ جو سا مارکیٹ پینیٹریشن اسٹریٹجی ہے. اس کے بعد آپ کی آتی ہے مارکیٹ ڈیولپمنٹ. اب مارکیٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ جہاں پر آپ کی نیو مارکیٹس ہوتی ہیں ود ایگزسٹنگ پروڈکٹس. مارکیٹ ڈیولپمنٹ از a growth strategy that identifies and develops new market segments for current products. آپ کی وہی پروڈکٹ ہیں لیکن آپ نئی مارکیٹ میں جا رہے ہیں تو اٹ ول بیکم مارکیٹ ڈیولپمنٹ. اچھا اس کے بعد نمبر 3 پہ جو ہے وہ آپ کی آتی ہیں پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. دس ون پروڈکٹ ڈیولپمنٹ از اے گروتھ اسٹریٹجی دیٹ آفرز نیو اور ماڈیفائڈ پروڈکٹس ٹو ایگزسٹنگ مارکیٹ سیگمنٹس. اب اس میں کیا ہے کہ آپ کی کیا نام ہے نیو پروڈکٹ ہیں اور آپ اپنی اسی ہی ایگزسٹنگ مارکیٹ جس میں کہ آپ آلریڈی کام کر رہے ہیں اسی مارکیٹ میں آپ نیو پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. اچھا اس کے بعد ایک اور آپشن ہے کہ سپوز اگر آپ نیو مارکیٹ میں جا رہے ہیں، نیو پروڈکٹ ہے دس ون، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسفیکیشن. ڈائیورسفیکیشن از اے گروتھ اسٹریٹجی through starting up or acquiring businesses outside the company's current products and markets. اس میں نہ تو آپ کرنٹ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں نہ آپ کرنٹ پروڈکٹس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں کہ نیو مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ود نیو پروڈکٹ جا رہے ہیں. تو سمپلی دس از ڈائیورسفیکیشن. سو دس از این آف مارکیٹ ایکسپینشن گریڈ جس کو ہم کیا نام ہے یوز کرتے ہیں فار ڈیولپنگ اسٹریٹجیز فار growth as well as for downsizing. اب ڈاؤن سائزنگ ہوتی کیا ہے؟ گروتھ تو ہم نے دیکھ لی. ڈاؤن سائزنگ از دی ریڈکشن آف دی بزنسز پورٹفولیو بائی eliminating products or businesses units that are not profitable or that no longer fit the company's overall strategy. دیکھیں وہی بات آتی ہے کہ آپ نے پورٹ فولیو انالیسس کیا، جو آپ کے بزنسز صحیح کام کر رہے ہیں، اچھا ریونیو دے رہے ہیں، پروفیٹیبل ہیں، ان کو تو ٹھیک ہے، اس پہ آپ فردر کیا نام ہے انویسٹ بھی کریں گے، پروموشن بھی کریں گے اور ان کو مزید ایکسپینڈ کریں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی بزنس یونٹ جو ہے یا آپ کا کوئی یعنی کہ بزنس پورٹ فولیو میں کوئی آپ کا بزنس اس کی پرفارمنس اپ ٹو مارک نہیں ہے، اٹس ناٹ پرفارمنگ ویل،
تو being a manager you have to take certain decisions. اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو امپروو کریں, اس کو بہتر کریں, لیکن اگر کسی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اٹس امپاسبل ٹو انویسٹ اور امپروو, پھر آپ کو ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا, اینڈ دیٹ از دی ڈیسیجن آف ڈاؤن سائزنگ. آپ کیا کریں گے, اس بزنس پورٹ فولیو کو جو ہے اپنے بزنس پورٹ فولیو میں سے اس بزنس کو آپ ایلیمینیٹ کر دیں گے, اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں گے, اور اس کے لیے ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں ڈاؤن سائزنگ کی. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اسٹریٹجک پلاننگ کی, تو اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے پارٹنرنگ ٹو بلڈ کسٹمر ریلیشن شپ. اس کے لیے ہم ویلیو چین یوز کرتے ہیں. ویلیو چین از اے سیریز آف ڈپارٹمنٹس دیٹ کیری آؤٹ ویلیو کریٹنگ ایکٹیویٹیز ٹو ڈیزائن, پروڈیوس, مارکیٹ, ڈیلیور اینڈ سپورٹ اے فرمز پروڈکٹ. یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل میں پریویس لیکچر میں کور کی ہوئی ہے, اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, صرف اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جب آپ کیا نام ہے اسٹریٹجک پلاننگ یا اسٹریٹجیز بنا رہے ہوں, اس پہ آپ کام کر رہے ہوں, تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے وہ کون سے ٹولز ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے, ان کو ڈسکس کرنا ہے, ان کو انکارپوریٹ کرنا ہے ان یور اسٹریٹجک پلاننگ. From that point of view, I am again quoting the value chain here, and the ultimate objective is you should know that value chain is again a tool that you can use for your strategic planning. And how it will help you? It will help you in partnering to build customer relationship. اس کے بعد ایک اور جو سا اسی سلسلے میں ایک اور میننگ یہ ہے, that is value delivery network. Value delivery network is made up of the company, suppliers, distributor, and ultimately customers who partner with each other to improve performance of the entire system. دیکھیں, بزنسز جو سے نا وہ کیا نام ہے کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہوتے. بزنس جو سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں with your stakeholders. اگر ایک اینڈ پر آپ کے کسٹمرز ہیں تو دوسرے اینڈ پر آپ کے سپلائرز بھی ہیں, اور ان سب کے درمیان میں آپ کے ڈسٹریبیوٹرز بھی آتے ہیں, انٹرمیڈیٹریز بھی آتے ہیں, اس میں آپ کے امپلائیز بھی ہیں. تو اچھے بزنس کے لیے ٹو بی اے گڈ مینیجر اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ نیسیسری. یو شوڈ ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا اباؤٹ آل دی ٹولس دیٹ کین امپروو یور بزنسز, اینڈ یو نو کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ورک. تو اس میں کیا ہے, ویلیو ڈیلیوری نیٹ ورک جو ہے اس میں وہ یہی بات کر رہا ہے کہ آپ کی کیا نام ہے جو کمپنی کے سپلائرز ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں, الٹیمیٹلی جو آپ کے کسٹمرز ہوتے ہیں, ان کو آپ نے یعنی کہ آپس میں انٹر لنک کرنا ہے, ان کو امپروو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ان ساروں کو اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے, اگر آپ ان کو امپروو نہیں کرتے, تو نیچرلی پھر آپ کا بزنس بھی جو ہے وہ بھی امپروو نہیں ہوگا, اس میں گروتھ نہیں آئے گی. تو اس لیے اگر آپ اپنی پرفارمنس امپروو کرنا چاہتے ہیں, سسٹم امپروو کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنا ویلیو ڈیلیوری نیٹ ورک جو ہے اس پہ کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا, اس کو امپروو کرنا پڑے گا. اگین اس چیز کا جو ہے آپ نے اپنی اسٹریٹجک پلاننگ میں خاص طور پر خیال رکھنا ہے. اگین کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی. ود ان دی اسٹریٹجک پلاننگ آپ جو ہے جب کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہوں گے تو وہاں پر وہی مارکیٹ سیگمنٹیشن کی بات آئے گی. اب مارکیٹ سیگمنٹیشن کیا ہے, اگین وی ہیو اے لاٹ آف ڈسکشن آن دا سیم ٹاپک, بٹ جسٹ ٹو انکارپوریٹ ان strategic planning, again I am quoting the definition of market segmentation is the division of market into distinct group of buyers who have distinct needs, characteristics or behavior, and who might require separate products or marketing mix. We already have a lot of discussion on market segmentation, لیکن again پھر explain کر دیتا ہوں کہ آپ مارکیٹ کو ڈیوائڈ کرتے ہیں on the basis of their preferences, اور اس کے کئی کرائٹیریا جیسے کہ جیوگرافیکلی کر سکتے ہیں, ڈیموگرافیکلی کر سکتے ہیں, سائیکوگرافیکلی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے یعنی کہ سیگمنٹیشنز کے طریقہ کار ہیں. ریزن کیا ہے کہ آپ
کبھی بھی سیم پروڈکٹ آپ پوری مارکیٹ کو آفر نہیں کر سکتے. اگر آپ کے پاس ایک اسپیسیفک پروڈکٹ ہے تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک آپ کا ایک سیگمنٹ بھی ہوگا, اور ہر پروڈکٹ کے لیے ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہوتا ہے, اور آپ نے بینگ اے مارکیٹر آپ نے اس سیگمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کسٹمر ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانا جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مارکیٹ سیگمنٹیشن کرنی پڑے گی. اگین اٹس ویری امپورٹنٹ, اینڈ یو کین امیجن دی امپورٹنس آف دا مارکیٹ سیگمنٹیشن از کہ دس از اگین دی اسٹریٹجک ڈیسیجن اینڈ اٹ آلویز ٹیکن بائی دی ٹاپ مینجمنٹ. Market segment is a group of consumers who respond in a similar way to a given set of marketing effort. آپ نے جب مارکیٹ سیگمنٹیشن کی تو اس کے بعد ایک مارکیٹ سیگمنٹ آ گیا. اب مارکیٹ سیگمنٹ کیا ہے کہ اس میں جتنے بھی لوگ ہوں گے they are more or less the same. They have the same wants or needs. They prefer, they like the same products. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر یہ مارکیٹ سیگمنٹ نہیں ہے. مارکیٹ سیگمنٹ سے یہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس مارکیٹ سیگمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں they have the common interest, common needs, common wants and common requirement. So it will be very easy and convenient for the marketers to cater their requirement. کسٹمر سینٹر مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں پھر کیا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے جب آپ سیگمنٹیشن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے مارکیٹ ٹارگیٹنگ کرنی ہے. مارکیٹنگ ٹارگیٹنگ از دی پروسیس آف ایویلویٹنگ ایچ مارکیٹ سیگمنٹس اٹریکٹیونیس اینڈ سلیکٹنگ ون اور مور سیگمنٹس ٹو انٹر. سیگمنٹیشن کی, اس میں سے آپ نے کچھ سیگمنٹ کو یعنی کہ پوائنٹ آؤٹ کر لیا. اب اس سیگمنٹ میں سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا سیگمنٹ جو ہے آپ کی پروڈکٹ آپ کی کمپنی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کے لیے مور پروفیٹیبل ہے, جس کو کیا نام ہے آپ یعنی کہ کیٹر کر سکتے ہیں, جس کی آپ ریکوائرمنٹس کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں اور آپ اب اس کو فلفل کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اور جب آپ ان کو کوئی سلوشن دیں گے تو یو کین جنریٹ اے ریزنیبل پروفٹ مارجن. تو دس از مارکیٹ ٹارگیٹنگ. کسٹمر سینٹرڈ مارکیٹنگ اسٹریٹجی میں ایک اور جو سی چیز ہے کہ مارکیٹ پوزیشننگ is arranging for a product to occupy a clear, distinctive and desirable place relative to competing products in the minds of the target consumer. دیکھیں سیگمنٹیشن کر دی, ٹارگٹ مارکیٹنگ کر دی, اس کے بعد آپ کی آ جاتی ہے مارکیٹ پوزیشننگ. پوزیشننگ کیا ہے کہ آپ کلیئرلی اپنی پروڈکٹ کو پلیس کر دیتے ہیں کہ دس از اے ریلائبل پروڈکٹ اور کوالٹی پروڈکٹس. اور نارملی جو پوزیشننگ جو سی ہوتی ہے یہ ان دی مائنڈز آف دا ٹارگٹ کنزیومر ہوتی ہے کہ آپ اس کنزیومر کے مائنڈ میں کیا چیز بٹھا رہے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ پروڈکٹس ہیں وہ کلیم کرتی ہیں کہ جی وی آر ڈیوریبل پروڈکٹ, ایسے ڈالنس کہتے ہیں کہ جی ریلائبل. اس طرح کچھ پروڈکٹس ہیں کہ وہی کلیم کرتی ہیں کہ جی وی آر مور اکنامیکل. انگلش ٹوتھ پیسٹ ہے وہ ہمیشہ اس چیز پہ ایمفیسائز کرتا ہے کہ جی سب سے کم قیمت. تو یہ جو چیز ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کنزیومر کے مائنڈ میں کہاں پر پلیس کر رہے ہیں, دس از بیسیکلی مارکیٹ پوزیشننگ. اچھا اس کے بعد جو ہے اگین یعنی کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی اینڈ دی مارکیٹنگ مکس پوائنٹ آف ویو, again the major task that any marketing manager have, that is developing an integrated marketing mix. Marketing basically ہے کیا, marketing is the marketing mix, and marketing mix کیا آپ کے وہی basic 4 P's, product, price, place, promotion. اس میں ایکسٹینشن ہو چکی ہے, بعض لوگ اس کو 7 تک لے گئے, لیکن اسٹل ہم جو بیسک 4 P's ہے اسی کو فی الحال ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مارکیٹنگ مکس کی جو ڈیفینیشن ہے, مارکیٹنگ مکس از دی سیٹ آف کنٹرولیبل ٹیکٹیکل مارکیٹنگ ٹولس, پروڈکٹ, پرائس, پلیس اینڈ پروموشن دیٹ دی فرم بلینڈس ٹو پروڈیوس دی رسپانس اٹ وانٹس ان دی ٹارگیٹ مارکیٹ. دیکھیے مارکیٹر کیا کرتا ہے, وہ اپنی کیا نام ہے یہ جو مارکیٹنگ مکس ہے اس کے جو ٹولز ہیں وہ ان کو ساتھ لے کر چلتا ہے.
اور یہ کیا ہے؟ پروڈکٹ ہے آپ کی، پرائس ہے، پلیس ہے، پروموشن ہے. دیکھیں آپ کی جیسی پروڈکٹ ہوگی ویسی ہی اس کی پرائس ہوگی. اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے جیسی آپ کی پروڈکٹ ہے اس حساب سے آپ اس کا یعنی کہ پلیس اس کو پلیس کریں گے. اور سملرلی اسی طرح کی ہی آپ اس کی پروموشنز کریں گے. دیکھیں لیٹس وی ٹیک دی ایگزامپل آف رائڈنگ انسٹرومنٹ. ایک آپ کا لوکل برانڈ ہے پیانو، ایک ہے ہائر اینڈ پہ آپ لے لیں کراس کا لے لیں یا ماؤنٹ بلینک کا لے لیں. دونوں جو سیم پرپس کے لیے یوز ہوتے ہیں، لیکن دونوں پین جو ہیں وہ سیم نہیں ہیں. دونوں پینس کی پرائس سیم نہیں ہے. دونوں کی پلیسنگ جو ہے وہ سیم نہیں ہے. دونوں کے لیے سیم پروموشن ٹیکنیک یوز نہیں ہوتی، اور اسی لیے دونوں کی ٹارگٹ مارکیٹ بھی سیم نہیں ہے. تو اسی طرح یہ ہے کہ مارکیٹنگ مکس جو ہے اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. And being a marketing manager, you have to emphasize a lot on it. یہ تو ہمیں پتا چل گیا کہ مارکیٹنگ مکس میں کیا کیا آتا ہے، لیکن اب میں آپ کو اس کی یعنی کہ ڈیٹیل میں لے کر جاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ میں کیا آتا ہے، جب ہم پرائس کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا چیز شامل ہوتی ہے، جب ہم پروموشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا پلیس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں جو سی ہم کافی ڈیٹیل میں کور کر چکے ہیں. یہاں پر دوبارہ اس کو ایکسپلین کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جب آپ اسٹریٹجک پلاننگ آپ کر رہے ہوں تو آپ نے یہ جتنا چیزیں جو سی ہیں ان کو اسی طرح ہی دیکھنا ہے. کوئی اسٹریٹجک پلاننگ یہ نہیں ہے کہ بس جسٹ ٹیک دا ڈیسیجن. یا تو شروع میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اسٹریٹجک پلاننگ جو سی ہے وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. آپ 10 سال 15 سال یا 20 سال کے لیے ایک پلان بنا رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس سے پہلے اس کی جو بیسک جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کو آپ ضرور ایڈریس کریں، ان کو ڈیپلی اسٹڈی کریں اینڈ دین یو میک اے پلان. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی مارکیٹنگ مکس کی، اور ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپنگ اینڈ انٹیگریٹ مارکیٹنگ مکس. اور لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا، یا اگین شاید دوبارہ بھی میں کہیں پہ کر رہا ہوں، کہ جو کرنٹ ٹرینڈز جو سے ہیں اس میں کیا ہے کہ جی انٹیگریشنز کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کی جو مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انٹیگریٹ کریں. ہم نے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کی بات کی. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی کرنٹ جو ریکوائرمنٹ وہ بھی ہے کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مارکیٹنگ کا ایک فنکشن جو ہے وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، دوسرا فنکشن جو ہے وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، اور ان کے درمیان میں آپس میں کوئی لنک نہیں ہے. یہ بالکل اسی طرح ہی ہے، اگر ان کے درمیان میں کوئی لنک نہیں ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ ایک طرف کوئی لیفٹ کو زور لگا رہا ہے، کوئی رائٹ کو زور لگا رہا ہے، تو الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوگا. تو یہاں پہ بھی آپ کو جو بتانا ہے کہ جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں، ہم مارکیٹنگ مکس کا جو فرسٹ کمپوننٹ ہے پروڈکٹ، فرسٹ پی پروڈکٹ، ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس میں کہتے ہیں کہ جی آپ اس میں ڈسکس کریں ورائٹی، کہ آپ اپنی پروڈکٹ میں کتنی ورائٹیز آفر کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کوالٹی، آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے. آپ بیسٹ کوالٹی کی پروڈکٹ دے رہے ہیں، یا آپ میڈیم کوالٹی کی دے رہے ہیں، یا آپ لو کوالٹی کی پروڈکٹ دے رہے ہیں. دیکھیں مارکیٹ میں سب کچھ بکتا ہے، یہ آپ کو ڈیسیجن لینا ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز کیا ہیں، آپ کے پاس ایکسپرٹیز کیا ہے، آپ کے پاس ہیومن ریسورس کس قسم کی ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ ڈیزائن، کہ ڈیزائن پر آپ کی کیا نام ہے، کیا اسٹریٹجیز ہیں، آپ کا کیا ڈیسیجنز ہیں. اب جیسے آپ دیکھیں کہ ورائٹیز ہے، بہت ساری کمپنیز ہیں وہ ورائٹی پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں یہ اسپائسز کی ایگزامپل دیکھیں، شان کا دیکھیں، نیشنل کا دیکھیں، اسپائسز کتنی ورائٹی ہے. کوکا کولا کے انٹرنیشنل لیول پر دیکھ لیں کہ پاکستان میں تو ہم سیم ایک ہی وہ رکھتے ہیں. جاپان میں چلے جائیں، دے انٹروڈیوس ایوری منتھ اے نیو فلیور. کمپٹیشن ہے نا، کنزیومر جو ہے اس کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں. He is not bound to drink only Coca-Cola. He has so many options in terms of carbonated beverages. اور اس کے علاوہ hot, cold, fresh juices. He has so many options. تو اس میں جب آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو آپ کو ورائٹی دینی پڑے گی.
لیکن اگر کیا نام ہے کوئی مارکیٹ اتنی یعنی کہ کمپیٹیو نہیں ہے, اتنی سیچوریٹڈ نہیں ہے, تو وہاں پر آپ جو بھی پروڈکٹ دے رہے ہوں گے تو یو آر ایبل ٹو کریٹ یور ریزنیبل کلائنٹیج. تو یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی ورائٹی کا آپ کے کیا ڈیسیجنز ہیں, آپ کی کوالٹی کے کیا ڈیسیجن ہے. ڈیزائن, ایپل کی بات کی جاتی ہے, ایپل ایز اے برانڈ, ان کو جو سب سے بڑا ایج ہے دیٹ از ڈیزائن. نو ڈاؤٹ کہ ان کی کوالٹی بھی ہے, ان کی کیا نام ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے, لیکن ان ساروں کے علاوہ ایک اور جو یعنی کہ پلس پوائنٹ ہے دیٹ از دے آر ویری اسٹرانگ ان ٹرم آف ڈیزائن, ویری انوویٹو ڈیزائن. فیچرس, سملرلی آپ اپنے پروڈکٹ میں کیا فیچرز دے رہے ہیں, واٹ ایکچولی یو آر آفرنگ. دین وی ہیو دا برانڈ نیم. Especially if you want to establish the brand, it's very important کہ how you are introducing your brand. دیکھیں پروڈکٹ تو ہے ہی ہے, لیکن ہم مارکیٹ میں ہمیشہ کہتے ہیں مارکیٹنگ میں کہ جی اسٹیبلش برانڈ, where you are able to get a premium, you can generate more profit, more revenue. پھر اس کے علاوہ پیکیجنگ, ہم نے پیکیجنگ پہ ایک پورا بھی تھا کہ اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. دس از دی لاسٹ کانٹیکٹ پوائنٹ ان بٹوین یور پروڈکٹ اینڈ دا کسٹمر. سم ٹائمز کسٹمر جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ دے چینج دیئر مائنڈ. ابھی دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ ڈالڈا ویری فیمس برانڈ اسپیشلی ان پاکستان. اب ڈالڈا کیا ہے کہ یعنی کہ کوکنگ آئل اگر وہ پرووائڈ کر رہے ہیں, دے آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ کہ جی اس کی کوئی ہیلتھ سائڈ پہ اسے بات نہیں کر رہے ہیں. جیسے شروع میں ہوتا تھا کہ جی وائٹامن اے اینڈ ڈی یا اور انہوں نے کچھ ایڈ کر دیا, یا کوئی پیوریفیکیشن کی بات نہیں کر رہے, یا اس آئل کی سورس کی بات نہیں کر رہے. وہ کیا پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی ڈالڈا ود ایزی پور. ایزی پور کیا ہے, پیکیجنگ, کہ اٹس ویری ایزی کہ اف یو وانٹ ٹو کنورٹ ڈالڈا آئل فرام ڈالڈا آئل bottles to any other pot, it's not a difficult task because our packaging is so nice, so good, so comfortable and convenient that you can easily transfer dalda oil from dalda bottle to any other pot. اس کے علاوہ services, there are certain companies who always concentrate more on services. And people sometimes prefer کہ جی they have the excellent customer services. اگر آپ موبائل فون کی بھی بات کریں there are so many different brands, لیکن جب نوکیا کی بات آتی ہے تو نوکیا میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی بڑا یوزر فرینڈلی ہے. نوکیا کے اگر آپ ایک فون سے دوسرے اس کے اپ ماڈل میں بھی سوئچ اوور کریں تو you will not feel any difficulty in terms of its using. کہ وہ بڑا یوزر فرینڈلی ہے, وہ اپنی اسی میں یہ نہیں ہے کہ جی اپنی انٹرفیسز کو ٹوٹلی چینج کر دیں. اس کے مقابلے میں سونی رکسن ہے, اگین اٹس اے گڈ برانڈ, ٹیکنالوجیکلی یعنی کہ دے آر ناٹ لیس دین ایز کمپیئر ٹو اینی ادر برانڈ. لیکن ان کا اگر آپ ان کے یوزر سے پوچھیں تو اٹس آلویز ڈیفیکلٹ, اتنا یوزر فرینڈلی نہیں ہے, اسپیشلی جب آپ ایک فون سے دوسرے فون پہ سوئچ اوور کرتے ہیں تو اگین یو ہیو ٹو لرن کہ جی ہاؤ ٹو آپریٹ, ہاؤ ٹو یوز اٹ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اگر آپ پروڈکٹ کی ہی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ میں یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم لوگ سے مارکیٹنگ میں کہتے ہیں جی مارکیٹنگ کیا ہے, جی 4 P's ہیں, 4 P's کیا ہے جی پروڈکٹ, پرائز, پروموشن, پلیس. بھائی پروڈکٹ میں آپ نے یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ان کو دیکھنا ہے, ان کی آپ نے ان کے پلانس بنانے ہیں, اسٹریٹجیز بنانی ہیں, آپ نے اپنے آپشنز ہیں, اس کے بعد آپ ایک پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے. اچھا اسی طرح یہ تو ہم بات کر رہے تھے نا پروڈکٹ کی, اگر ہم اس کا جو سیکنڈ پی جو ہے اس میں پرائس پہ چلے جاتے ہیں. اب پرائس میں آپ دیکھیں کہ کیا نام ہے, ایک آپ کی لسٹ پرائز ہوتی ہے, ایک آپ کی ڈسکاؤنٹس پرائز ہوتی ہیں, الاؤنسز ہوتے ہیں, پیمنٹ پیریڈ ہے, کریڈٹ ٹرمز ہے. لسٹ پرائز کیا ہے کہ جو آپ بظاہر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم اس پرائز پر بیچیں گے, دیٹ از دی پرائز فار دا کنزیومر, بٹ آلویز دیر از اے ڈسکاؤنٹ از دیئر. اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ انکارپوریٹ کیا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ کیا ہے, کتنے پرسنٹ یا کتنا آف ہے اس پہ. الاؤنسز کیا ہے,
پیمنٹ پیریڈ کیا ہے؟ 15 ڈیز کریڈٹ پہ دیں گے, 30 ڈیز کریڈٹ پہ دیں گے, 2 منتھ کا کریڈٹ دیں گے, یا بالکل نہیں دیں گے, کیش پہ ڈیل کریں گے. کریڈٹ ٹرمز کیا ہیں کہ جی 50% ایڈوانس, 50% یا 10% ایڈوانس ہے اور 90%, یا آپ نے کیا نام ہے کوئی انسٹالمنٹ بنائی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں all these are relating to the price, and you have to make policies, procedures اور plan for these also. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں پلیس کی کر لیتے ہیں. پلیس جو ہے اس میں آپ کے چینلز آتے ہیں کہ جی آپ کون سے چینل سے موو کریں گے. ڈائریکٹ کنزیومر کے پاس جائیں گے, یا ہول سیلر ہے, اس کے کمیشن ایجنٹ ہیں, ہول سیلرز ہیں, یا ریٹیلرز ہیں, پھر الٹیمیٹ کنزیومر ہے, یا کیا کتنے آپ کا کتنے چینلز آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, کوریج کتنی ہے, آپ کہاں کہاں کون کون سے ایریاز میں. اسارٹمنٹس یعنی کہ آپ کس طرح دیں گے, جیسے آپ کے پاس ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں تو آپ اس کو کیا کریں گے, پوری رینج دیں گے, یا ان کو کہیں گے جی آپ کو سلیکٹ کریں, یا کچھ ریجنس کے لیے کچھ پروڈکٹس ہوں گے, کچھ ریجنس کے لیے کچھ اور پروڈکٹس ہوں گی. لوکیشنز ہیں, انوینٹری ہے, ٹرانسپورٹیشن ہے, لاجسٹکس ہے. یہ ساری ڈیسیجنز جو سی ہیں اگین جو ہے نا یہ آپ کے انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ مکس کے کمپوننٹ ہیں. کہ جب ہم پلیس کی بات کرتے ہیں تو پلیس کو یہ نہیں ہے کہ جی بس جی وہاں پر ہے, وہ پورے چینل سے وہ چیز کیسے موو ہوگی, اور اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا کیا پروسیس ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنی آؤٹ لیٹس کو نہیں, آپ انٹرمیڈیٹس کو انوالو نہیں کر رہے کہ جی وی ہیو اوور اون آؤٹ لیٹس. انٹرمیڈیٹس کو انوالو کر رہے ہیں تو انٹرمیڈیٹس کا کیا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑے ہول سیلرز ہیں, ہر سٹی میں ایک ہے, پھر اس کے بعد آگے آپ نے فردر ان کو آگے دیا ہوا ہے کہ انہوں نے آگے اپنے رکھے ہوئے ہیں, یا آپ کمیشن ایجنٹس کے تھرو کام کر رہے ہیں, صرف آپ کے کمیشن ایجنٹس ہیں اور ڈائریکٹ آپ کے ریٹیلرز ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی انوینٹری ہے کہ آپ نے کتنی انوینٹری مینٹین کرنی ہے, اپنے اینڈ پر کتنی کرنی ہے, ریٹیلر کے اینڈ پر یا ہول سیلر کے اینڈ پر کتنی کرنی ہے. ٹرانسپورٹیشن کہ ہاؤ یور پروڈکٹس ول موو فرام مینوفیکچرنگ ٹو دا کنزیومر. لاجسٹکس کہ وہ ساری جو آپ کے جو پروسیس ہیں, جب چیز ایک جگہ سے دوسری جا رہی ہوتی ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے سارا کچھ. پھر پروموشنز آ جاتی ہیں. پروموشنز پہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں یعنی کہ ایک کمپوننٹ پہ ہم نے فل لیکچرز اس پہ ہم نے کور کیے ہوئے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کیا ہے, پرسنل سیلنگ کیا ہے, سیلز پروموشنز کیا ہے, پبلک ریلیشنز کیا ہے, اور ہاؤ یو کین یوز دیم, اور ان کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے ہے, جو آپ کی پروڈکٹ اور کیا نام ہے پرائس ہے, دیٹ از ٹارگٹ کسٹمرس. آپ کی جو پروڈکٹ ہے اور پرائس جو سی ہے وہ کس کو کر رہی ہے, ٹارگٹ کسٹمرس کو. آپ کی جو پروموشنز ہوتی ہیں اور پلیس جو سی ہے دیٹ از انٹینڈیڈ پوزیشننگ. یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ جی کسٹمر جو سا آپ کا کیا ہے, یہ جو آپ کی پروموشنز ہیں اور پلیس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے اس کی ڈیٹیل میں کیا, میں نے کوشش جو آپ سے کی ہے وہ میں نے یہ کوشش کی ہے کہ بینگ اے مارکیٹر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ مکس کیا ہے, اور یہ صرف 4 P's کی بات نہیں ہے بلکہ ہر P کے اندر جو سے بہت ساری چیزیں جو سی ہیں آپ کو کور کرنی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی ایک یعنی کہ بہت چھوٹی سی ایک لسٹ ہے, لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آپ مزید ایڈ کر سکتے ہیں جسٹ ٹو امپروو یور پلان مور. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ کیا نام ہے مارکیٹنگ انالیسس کی ہم نے بات کی, اور اس کے لیے ہم بڑا فیمس ٹول یوز کرتے ہیں SWOT انالیسس. ہم سب کو معلوم ہے کہ جی SWOT کیا ہوتا ہے, لیکن کیونکہ یہاں پر اس کی ریکوائرمنٹ تھی تو میں اس کو بائی پاس نہیں کر سکتا تھا, اس لیے میں اگین آپ کے سامنے وہی کہہ رہا ہوں, اور میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتا سکوں. SWOT وہی ہے کہ جی اسٹرینتھ ہیں, آپ کی ویکنیسز ہیں, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس ہیں. پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جی کیا ہیں اسٹرینتھس کیا ہوتی ہیں, انٹرنل کیپیبلٹیز دیٹ may help a company reach its objective. Weaknesses کیا ہیں, internal limitations that may interfere with the company's ability to achieve its objective. Opportunities کیا ہیں, external factors that the company may be able to exploit to its advantage. Threats کیا ہیں, current and emerging external factors that may challenge the company's performance. اور اس میں سے یہ جو 2 چیزیں ہیں اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز یہ آپ کی انٹرنل ہیں, اپرچونیٹیز اینڈ تھریٹس جو سے یہ آپ کے ایکسٹرنل ہیں.
اس طرح آپ کی اسٹرینتھ اور اپرچونیٹیز جو سی ہیں یہ پازیٹیو ہیں، ویکنیسز اینڈ تھریٹس جو ہیں یہ آپ کے نیگیٹو ہیں. اب دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے. SWOT انالیسس جو ہے نا، ٹو بی آنیسٹ اٹس اے ویری پاورفل ٹول اینڈ اسٹل مارکیٹرز اینڈ ادر مینیجرز یوز. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی اسٹرینتھس کو جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور ان کی بیسس پہ آپ نے اپنی پلان کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اسٹرانگسٹ کیا چیز ہے. یعنی اگر میری ایک کمپنی ہے، آئی ایم اے مینیجر، تو میرے پاس اسٹرانگ پوائنٹ کیا ہے جن کی بیس پہ میں کیا نام ہے مارکیٹ میں انٹر ہو سکوں. اور اسی طرح جو آپ کی ویکنیسز جو ہوتی ہیں آپ کو ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یار میری یہ لیمیٹیشنز ہے. آپ کوئی ایسا پلان نہیں بناتے کہ جو آپ اپنی لیمیٹیشن کی وجہ سے آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکیں. تو لیکن یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اوور کم یور ویکنیسز. ویکنیسز کیا ہو سکتی ہیں؟ کچھ بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کے پاس کیا نام ہے انویسٹمنٹ کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس اچھی ہیومن ریسورس کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کے ریسورسز ابھی اتنے نہیں ہیں، ابھی آپ کی کمپنی اتنی بڑی نہیں ہے. تو یہ جتنے بھی ہیں، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم بینگ اے مینیجر یہ نہیں کہ آپ اپنی ویکنیسز کے ساتھ رہنا ہے، اپنی ویکنیسز پہ اوور کم کرنا ہے. اپرچونیٹیز جو ہیں ان کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے، ان کو کیپچر کرنا ہوتا ہے. اور تھریٹس جو ہوتے ہیں ان کا آپ کو بخوبی اندازہ ہونا چاہیے اور اپنے آپ کو ان سے بچا کے رکھنا چاہیے، تاکہ یہ نہ ہو کہ اگر آپ کو اپنے تھریٹس کا اندازہ نہیں ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کسی سٹیج پہ جا کے آپ کو کوئی پرابلم آ جائے. تو اگین کیا نام ہے مارکیٹنگ انالیسس کے لیے SWOT انالیسس ون آف دا یعنی کہ گڈ ٹول اینڈ دیٹ از وائڈلی یوزڈ اینڈ یو ہیو اے ویری گڈ آئیڈیا. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس کو دوبارہ ایک دفعہ ایکسپلین کر دوں اور تھوڑی سی اس میں آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن دے دوں. مارکیٹنگ پلاننگ، پارٹس آف اے مارکیٹنگ پلان. ایک مارکیٹنگ پلان میں آپ کے پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. مارکیٹنگ پلان جو ہے وہ کئی ہزار پیجز پر مشتمل ایک ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے. اٹ کین بی ون پیج ڈاکومنٹ ڈپینڈنگ آن دی نیچر، ٹائپ اینڈ سائز آف دا بزنس. لیکن ہم پروفیشنلی جب دیکھتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ایک مارکیٹنگ پلان ہے اس میں یہ کانٹینٹس ہونے چاہیے. فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو مارکیٹنگ پلان کے جو پارٹس ہیں اس میں ایک ایگزیکٹو سمری ہوتی ہے. ایگزیکٹو سمری کیا ہوتی ہے کہ اس کا ایک بریف ہوتی ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی باقی پیجز میں آپ نے جو چیز مینشن کی ہوتی ہے اس کا بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آپ کی ایگزیکٹو سمری کو گو تھرو کرے، اس کو ریڈ کرے تو ہی از ایبل ٹو نو کہ واٹ از ان دا ریمیننگ پیجز. پھر اس کے بعد آپ مارکیٹنگ سچویشن آپ انالیسس کرتے ہیں کہ جس آپ مارکیٹ میں آپ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی سچویشن کیا ہے، اس کے یعنی کہ انڈسٹری انالیسس کرتے ہیں. اس کے ڈفرینٹ ٹولز بھی یوز کیے جا سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کی کیا نام ہے تھریٹس اینڈ اپرچونیٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنے آبجیکٹیوز اینڈ ایشوز جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپ کرتے ہیں. اور مارکیٹنگ اسٹریٹجیز کے بعد آپ کے ایکشن پلانز ہوتے ہیں کہ آپ نے جو بھی اسٹریٹجی بنائی ہے آپ اس کو ٹیکٹیکل لیول پر یا آپریشنل لیول پر آپ اس پہ کیسے امپلیمنٹ کریں گے. ہاؤ یو ول ورک آن یور پلان. لائک یو ہیو اے مارکیٹنگ اسٹریٹجی کہ جی اوکے وی ول انٹر انٹو دیٹ مارکیٹ اینڈ ول کیپچر 10% آف دا مارکیٹ شیئر اینڈ ول جنریٹ اے ریونیو آف لیٹس سے 1 بلین ان دا فرسٹ ایئر. اب یہ کہ آپ کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ نے کیسے آپریشنل اینڈ پر آپ کیا کرنے ہیں، اس ساروں کو ہم کہتے ہیں ایکشن پروگرام. پھر نیچرلی اس کے لیے آپ کو فنڈس چاہیے، اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ چاہیے. تو آپ بجٹس ایلوکیٹ کرتے ہیں کہ ہم کتنا ہیومن ریسورس پر لگائیں گے، مارکیٹنگ پہ لگائیں گے، ایڈورٹائزنگ پہ لگائیں گے، پروموشنس پہ لگائیں گے. یہ ساری چیزیں سیلس مینجمنٹ میں کتنا لگے گا، سیلس فورس مینجمنٹ پر، یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ اس کے لیے آپ بجٹس ایلوکیٹ کرتے ہیں. اور فائنلی جو ہے آپ کا ایک میکانزم ہوتا ہے کنٹرول اینڈ ایویلیویشن کا، جہاں پر آپ جا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ نے ایک پلان بنایا، اس پہ امپلیمنٹ کیا، اس کے اب ریزلٹس کیا آئے ہیں. اگر آپ کا پلان اچھا ہوتا ہے آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ود سرٹن چینجز. اگر خدا نہ خواستہ کہیں کمی رہ جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمی کیوں آئی اور وہ جو آپ کے ویک یعنی کہ پوائنٹس ہوتے ہیں، پرابلمیٹک ایریاز ہوتے ہیں، ان کو آپ ایڈریس کرتے ہیں اینڈ یو ول میک اے نیو پلان.
تو یہ آپ کا کیا نام ہے مارکیٹنگ پلاننگ کا یعنی پارٹس آف اے مارکیٹنگ پلان. پھر مارکیٹنگ امپلیمنٹیشن کی ابھی ہم نے ذکر کیا. امپلیمنٹنگ از دی پروسیس دیٹ ٹرنس مارکیٹنگ پلانز انٹو مارکیٹنگ ایکشنز ٹو اکمپلش اسٹریٹجک مارکیٹنگ آبجیکٹیوز. پلانس کیا ہے کہ آپ کا ارادہ ہے, آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے کہ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں until or unless you will implement those plans. تو marketing implementation is the process that turns marketing plans into marketing actions to accomplish strategic marketing objectives. اور اس کے بعد آپ کا یعنی کہ مارکیٹنگ پلاننگ کے بعد جیسے ڈسکس کیا تھا کہ ریٹرن اور مارکیٹنگ انویسٹمنٹ ہم ایک یوز کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ ROI. ایک تو ویسے ROI اب ہم بات کریں مارکیٹنگ ROI کی. ریٹرن اور مارکیٹنگ انویسٹمنٹ مینس مارکیٹنگ ROI is the net return from a marketing investment divided by the cost of the marketing investment. کہ آپ نے کتنا خرچ کیا اور اس کے بعد آپ نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا. دس از دی ریٹرن آن انویسٹمنٹ فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو. جس میں ہم صرف مارکیٹنگ کا دیکھ رہے ہیں کہ سپوز مارکیٹنگ کو میں نے 1 کروڑ خرچ کیا تو اس کے اگینسٹ سے میں نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا. Marketing ROI provides a measurement of the profit generated by investments in marketing activities. اور یہ ہمیں کیا انفارمیشن دیتی ہے, کہاں پر ہمیں ہیلپ کرتی ہے. ریٹرن آن مارکیٹنگ انویسٹمنٹ بیسیکلی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے کتنا پروفٹ جنریٹ کیا بائی ڈوئنگ اے پرٹیکولر مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز. اور یہ وہ سارے سورسز ہیں بیبلیوگرافی جہاں سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی. تو یہ ان کے سورسز ہیں. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح آج کی چھوٹی سی اچھی سی بات, کمٹ یور سیلف ٹو کانسٹنٹ سیلف امپروومنٹ. ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں کہ آپ کو آنے والا ہر کل آپ کے آج اور گزرے ہوئے کل سے بہتر ہونا چاہیے ہر لحاظ سے. آج آپ نے جو غلطیاں کی ہیں کل وہ غلطیاں نہ کریں. آج اگر آپ نے کسی کو ناراض کیا ہے تو کل اس کو ناراض نہیں کریں. اگر آج آپ نے کوئی نئی بات نہیں سیکھی تو پلیز کل ضرور سیکھیں. اگر آج آپ نے کوئی نیکی نہیں کی تو کل ضرور کریں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کا ہر آنے والا دن آپ کے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو. اللہ حافظ.